वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। लोगों को कहते हैं एहतजाज जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। रब्बे करीम की कसम, किसी ने इंतशार की कोशिश की तो उसके आगे खड़े होंगे। लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान, उलमा पाकिस्तान पर कुर्बान हैं। दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबो दिया कहने वाले आज कहाँ हैं? वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। जनरल आसिम मुनीर ने याद दिलाया, पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं, फितने खवारिज की खातिर हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त की मुखालिफत न करें। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पुख्तून भाइयों और खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनकी काविशें सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। चीफ ने खबरदार किया, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम उसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ ने शेर पढ़ा, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। लोगों को कहते हैं एहतजाज करना है तो जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस मुल्क पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान, लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। फलस्तीन से सबक मिलता है कि अपनी हिफाजत खुद करनी और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। आर्मी चीफ ने कहा, अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर सके। उलमा व मशाइख से इल्तमास है, शिद्दत पसंदी या तफरीक के बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा को चाहिए एतदाल पसंदी को माशरे में वापस लाएं, फसाद फिल अर्ज की नफी करें। आर्मी चीफ का कहना था, मगरबी तहजीब रहन सहन हमारा आइडियल नहीं, हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। आर्मी चीफ ने इकबाल के शेर पढ़े, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वते मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। आर्मी चीफ ने तवज्जो दिलाई, कश्मीर तक़सीम पाक व हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? जितना तावन आज हुकूमत और इदारों में है, पहले कभी नहीं देखा। संगीन मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ पूरी तरह यकसू हैं, यकजा दो कालिब की तरह। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से बिजली कीमत में कमी के लिए मुशावरत जारी है। रिलीफ के लिए जल्द ऐलान होगा। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का दिलखराश वाकया रोनुमा हुआ। उलमाए कराम मुआशरे में तकसीम दर तकसीम खत्म कराएं। ताउन सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है। इतना ताउन का मुशाहिदा पहले नहीं किया। सफा सलाह कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं बल्कि कुरान करीम का नूर उनके दिमाग और दिल रचा बसा है। खुदा करे कि आखिरी IMF प्रोग्राम साबित हो। इन तमाम अमूर के ऊपर सियासी हुकूमत और हमारे सिपाहीदार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहां दो कालिब की तरह। बिजली की कीमत या महंगाई के बोझ से मुकम्मल तौर पर तो शायद अभी आजाद न किया जा सके, लेकिन उसमें मजीद कमी लाने के लिए दिन रात काविशें हो रही हैं। बहुत जल्द ऐलान करेंगे। 9 मई का वाकया आपके सामने है। उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। उलमाए कराम, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि माशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करवाएं। बानी PTI ने कहा, यह तासुर गलत है कि माफी मांग ली। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। जितने मुकद्दमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। 9 मई वाकयात पर इंसाफ चाहते हैं। CCTV में PTI के लोग मुलव्वस निकले तो माफी मांगूंगा।
اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے پیش گوئی کی کہ حکومت کے پاس صرف 2 ماہ کا وقت ہے، یہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کسی طرح ختم ہو جائے۔ موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ انتخابات ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو مانگنے پر بھی معافی نہیں ملے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایوان صدر میں باجوہ صاحب کے پاؤں پکڑتے رہے، الوی صاحب کی موجودگی میں مدت ملازمت میں توسیع کے لیے حرکتیں ہوتی رہیں۔ باجوہ صاحب بہت بڑے فنکار تھے، تاریخ فیصلہ کرے گی کون کسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ آج کل لوگ رہا ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ دن بعد صورتحال تبدیل ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے زمانے میں فوجی عدالتیں سزائیں دے سکتی تھی تو اب کیوں نہیں؟ باجوہ صاحب بہت بڑے فنکار سن، تو وہ عمران خان کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ ہسٹری فیصلہ کرے گی کیڑا کنو بیوقوف بنا رہا ہے۔ 2018 اور اس سے پہلے 2013 میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو جو ہے سپورٹ ملتی رہی، اس کا وہ نقطہ عروج تھا۔ ان کو جو ایکسپیرینس ہوا اس کے بعد بھی وہ کوشش کرتے رہے کہ میں ان کو تا عمر جو ہے ایکسٹینشن دے دوں۔ اس قسم کی حرکتیں جو ہے پریزیڈنسی میں ہوتی رہیں، پونچھوں پکڑتے رہے یہ باجوہ جنرل باجوہ صاحب کے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے مشروط طور پہ معافی مانگنے کی پہ آمادگی ظاہر کر دیا۔ وہ اس طرح کی کوئی مشروط معافی مانگ لیں تو پھر ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کی کوئی پاسبلٹی ہے۔ 9 مئی کا دن وہ پاکستان کے خلاف بغاوت تھی۔ آپ کے تمام تر دعووں کے باوجود لوگ رہا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کو جو اس وقت نظر آ رہا ہے ہو سکتا مستقبل میں صورتحال آپ کو مختلف نظر آئے۔ فوجی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ خان کے وقت جو ہے فوجی عدالتوں پہ مقدمے چلائے جا سکتے ہیں، 24 لوگوں کو کنوکشن ہوئی ہے، پھانسی ہوئی ہے لوگوں کو، تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارشد کا نیزہ جائے 90 پار، پوری قوم کی بس یہی پکار۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کی واحد امید ارشد ندیم جیولن تھرو کا فائنل آج کھیلیں گے۔ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق 11:25 پر شروع ہوگا۔ ارشد ندیم نے فائنل میں جانے سے پہلے اپنی والدہ سے ویڈیو کال پر بھی بات کی ہے۔ ان کی والدہ کے اپنے بیٹے کے لیے کیا پیغامات ہیں آپ بھی دیکھیے۔ جی بالکل، پیرس اولمپکس 2024 میں جیولن تھرو کے فائنل میں پہنچنے والے ارشد ندیم کی رہائش گاہ پر اس وقت موجود ہیں ہم۔ میاں چنو کا نواحی گاؤں ہے، یہ ان کی والدہ اور بھائی ساتھ ہیں، کتنی خوشی ہے، کیا دعائیں ہیں؟ میں تو بہت خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، اور میں اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کر رہی ہوں اور پاکستان سے بھی عرض کر رہی ہوں، اور میرے بیٹے کے لیے دعائیں کرے، اس میں دعائیں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا بیٹا میڈل جیتے گا اور میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ پاکستان آپ میچ بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ ارشد بھائی کے لیے دعا بھی کریں۔ ارشد بھائی کا کام ہے زور لگانا، آپ کا کام ہے دعا کرنا۔ انشاءاللہ میڈل وہ ارشد بھائی لے کے آئیں گے، اور یہ پاکستان کا جھنڈا میں پوری دنیا میں سب سے اونچا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ یہ چند گھنٹوں کے بعد یہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا، آپ دیکھیں گے اور یہاں انجوائے کریں گے۔ آج فائنل ہے، اب سے کچھ دیر بعد ہی مقابلہ شروع ہوگا، جبکہ یہاں پر خصوصی طور پر انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سیاستدان مائنس، بنگلہ دیش میں نئی عبوری حکومت بن گئی۔ نوبیل انعام یافتہ بنکر ڈاکٹر محمد یونس نے عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 17 رکنی عبوری کابینہ میں طلبہ تحریک کے 2 رہنما بھی شامل ہیں۔ طلبہ تحریک کے منتظم ناہید اسلام اور کوارڈینیٹر آصف محمود نے مشیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ نئی کابینہ میں کوئی بھی سیاستدان شامل نہیں۔ امید ہے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا، توقع کرتے ہیں عبوری حکومت بنگلہ دیش میں امن اور سیاسی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ ترجمان نے شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد کے تازہ ویڈیو بیان سے متعلق سوال پر کہا، کسی عام شہری کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ یہاں وقت ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 قانون بن گیا۔ صدر مملکت نے دستخط کر دیے، گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ قانون کے مطابق کسی بھی رکن کا منتخب ہونے کے بعد 3 روز میں کسی بھی جماعت میں شامل ہونا ناقابل تنسیخ ہوگا۔
وہ بعد میں کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ 3 دن میں کسی جماعت میں شامل نہ ہونے والا آزاد رکن تصور ہوگا۔ آرو کے پاس پارٹی ٹکٹ جمع نہ کرانے والا رکن آزاد تصور ہوگا۔ مقررہ وقت میں فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی ایک اور سیاسی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے ARY کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ قانون بنانا یا اس میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے PTI کو مایوسی ہوگی۔ بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی۔ ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوا تھا، ٹھوک بجا کے سب اس پہ کھڑے ہوں گے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ امینڈ کر سکتی ہے آئین کو، پارلیمنٹ ہی آئین کو رائٹ کر سکتی ہے۔ کسی صورت میں سپریم کورٹ نہ ری رائٹ کر سکتی ہے نہ امینڈ کر سکتی ہے۔ ہاں مجھے مارشل آتے ہوئے نظر آ رہا ہے، نہ ہی مجھے کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہو رہی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سپٹمبر اکتوبر بڑا سرد موسم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے اور اسلام آباد کا، لیکن سیاسی طور پہ گرم ہوگا۔ خبر کراچی سے، جس کے علاقے ڈیفنس میں خوفناک حادثہ، ٹرالر نے گاڑی، موٹر سائیکل اور ایمبولینس کو روند ڈالا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی۔ ڈیفنس موڑ کے قریب خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ تیز رفتار ٹرک نے گاڑی اور موٹر سائیکل کو روند ڈالا۔ موٹر سائیکل سوار اس واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہوا اور گاڑی میں سوار ایک شخص جاں بحق ہوا ہے۔ اس واقعے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے قانونی کارروائی کے لیے گاڑی اور موٹر سائیکل کو تھانے منتقل کر دیا۔ تیز رفتار ٹرک نے ریسکیو ادارے کی ایمبولینس کو بھی ہٹ کیا تھا۔ پولیس کے مطابق حادثے کے بعد ٹرک کا ڈرائیور تو موقع سے فرار ہو گیا۔ ابتدائی طور پر جو پولیس کہتی ہے تحقیقات کی گئی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور کی تیز رفتاری کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے یا بریک فیل ہوا۔ باقی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور فرار ہونے والے ٹرک ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد کے ہر تھانے میں جشن آزادی پر شجرکاری مہم، پولیس حکام کا کہنا ہے اپنے علاقے جرم اور آلودگی دونوں سے پاک کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں قمر زمان۔ آباد پولیس نے یوم آزادی پر شجرکاری شروع کر رکھی ہے۔ گرین مہم کے تحت اب تک سینکڑوں پودے لگائے جا چکے ہیں۔ 14 اگست میں جو روایتی طور پہ ساری تقاریب ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیس اسٹیشنز کو گرین کر رہے ہیں۔ گرین پولیسنگ انیشیٹو پروگرام کے تحت تمام پولیس اسٹیشنز میں پھلدار اور دیدہ زیب پھولوں والے پودے لگانے کا عمل 15 اگست تک جاری رہے گا۔ SHO تھانہ گلبرگ ثنا بلال کا کہنا ہے پولیس ملک کو بہترین آب و ہوا کا تحفہ دے گی۔ فیصل آباد پولیس اسی طرح سے تمام پولیس اسٹیشنز کو اور اپنے ارد گرد تمام علاقے کو گرین کرتی رہے گی۔ پولیس لائنز میں قیام پاکستان سے قبل اس ضلع کے پہلے پولیس سربراہ لائنل لنٹن سے منسوب پارک میں بھی خصوصی طور پر شجرکاری کی جا رہی ہے۔ فیصل آباد پولیس کی طرف سے جشن آزادی کو جرائم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے عزم کے ساتھ منانا بلا شبہ قابل تحسین اور قابل تقلید ہے۔ کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔